अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आप लोग खैर आफियत से होंगे और जहाँ कहीं भी होंगे खुश होंगे। दोस्तों आज की ये कहानी हमें पंजाब के शहर सरगोदा से रफ़ीक ने भेजा है। ये वाक़या इनके और इनके भाई के साथ पेश आया। लेकिन दोस्तों कहानी में आगे बढ़ने से पहले मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बने बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। इससे आपका और मेरा साथ मज़ीद मजबूत हो जाएगा। तो चलें दोस्तों, बिना देर किए अपने अपने कमरों की लाइट्स ऑफ करके अपने हेडफोन्स लगा लें और एंजॉय करें मेरे साथ आज की इस खौफनाक कहानी को। अस्सलामु अलैकुम बिलाल। ये वाक़या मेरे साथ 2019 में पेश आया। दरअसल जिस घर में हम सब रहते थे वो काफ़ी पुराना था। पिछले साल 2019 में मेरे वालिद साहब ने हमारे पुराने घर को तुड़वा कर उसकी जगह नया घर बनवाया था। और जब तक हमारा नया घर बनकर तैयार नहीं हो जाता तब तक रहने के लिए मेरे वालिद साहब ने किराए पे घर लिया था। मेरे वालिद साहब ने जो घर किराए पर लिया था वो काफ़ी बड़ा था और साथ ही उसका किराया भी काफ़ी कम था। फिर हम लोगों ने अपने घर का सारा सामान उस घर में शिफ्ट कर लिया। किराए के जिस नए घर में हम लोग शिफ्ट हुए थे उसमें 4 कमरे थे। उन चारों कमरों में से 2 कमरे तो बिल्कुल ठीक थे, लेकिन बाकी के 2 कमरे न जाने मुझे क्यों बहुत अजीब लगते थे। उन दोनों कमरों के अंदर मुझे बहुत नेगेटिविटी फील हुआ करती थी। उन कमरों के अंदर जाते ही मुझे एक अजीब सा भारीपन महसूस हुआ करता था और साथ ही मुझे ऐसा भी लगता था कि जैसे कोई मुझे घूर रहा है, मेरी बात सुन रहा है या मुझसे कुछ कहना चाह रहा है। मैंने कई बार ये बात अपने पेरेंट्स को बोली, लेकिन उन्होंने मेरी बात को इतना सीरियसली नहीं लिया। फिर एक रात को मेरे भाई के साथ एक ऐसा वाक़या हुआ जिससे मैं और मेरा भाई हम दोनों बहुत ज़्यादा डर गए। दरअसल उस घर के जिन 2 कमरों में मुझे नेगेटिविटी महसूस हुआ करती थी, उन्हीं में से एक कमरे में मैं और मेरा भाई सो रहे थे। हम दोनों भाइयों के बेड्स अलग अलग थे। हम दोनों अपने बेड पे अलग अलग सोया करते थे। हुआ कुछ यूँ कि एक बार जब रात को मैं और मेरा भाई अपने कमरे में सो रहे थे, तभी अचानक मेरा भाई चिल्लाते हुए मुझसे कहने लगा कि रफ़ीक मेरे पैरों से हट जाओ, मुझे क्यों परेशान कर रहे हो। अपने भाई की ये बात सुनकर मुझे काफ़ी हैरानी हुई, क्योंकि जिस वक्त वो मुझे अपने पैरों से हटने को कह रहा था उस वक्त तो मैं अपने बेड पर लेटा हुआ था। फिर मैंने भी अपने भाई से कहा कि मैं अपने बेड पर लेटा हूँ, तुम्हारे पैरों पर नहीं, जो तुम मुझे हटने को कह रहे हो। मेरी बात सुनकर मेरा भाई बिल्कुल हैरान रह गया। फिर जब वो अपने बेड से उठकर बैठा तो उसने देखा कि मैं तो सच में अपने बेड पर लेटा हूँ। मुझे अपने बेड पर लेटा देखकर मेरा भाई बहुत घबरा गया था, क्योंकि इस वक्त भी उसे ऐसा लग रहा था कि कोई मुसलसल उसके पैरों पर बैठा हुआ है। मेरे भाई ने डरते हुए मुझसे कहा कि अगर तुम अपने बेड पर लेटे हो तो मेरे पैरों पर कौन बैठा है। मेरे भाई को अभी भी अपने पैरों पर भारीपन महसूस हो रहा था, लेकिन उसे अपने पैरों के ऊपर कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। मेरे भाई ने उस वक्त फिर अपने पैरों को ज़ोर ज़ोर से झटकना चाहा, तब उसके पैरों पर से वो भारीपन चला गया। ये सब देखकर मुझे लगा कि शायद मेरा भाई मुझसे मजाक कर रहा है। इसलिए मैंने उससे कहा कि सच में तुम्हें ऐसा महसूस हुआ था कि तुम्हारे पैरों पर कोई बैठा था, या तुम मुझे डराने के लिए ऐसा कह रहे थे। जिस पे मेरे भाई ने कहा कि मैं मजाक नहीं कर रहा था, मुझे सच में ऐसा लग रहा था कि कोई मेरे पैरों पर बैठा है। मेरा भाई बहुत डरते हुए मुझसे ये सारी बातें कह रहा था और उसकी डरी हुई शक्ल देखकर मैं समझ गया था कि वो झूठ नहीं बोल रहा है। अपने भाई के साथ पेश आए इस वाक़े से मैं भी बहुत डर गया था। फिर अगले दिन मेरे भाई ने ये वाक़या मेरे पेरेंट्स के साथ शेयर किया, लेकिन मेरे पेरेंट्स ने एक बार फिर उसकी इस बात पे ध्यान नहीं दिया। इस वाक़े के बाद अक्सर रात को सोते हुए
مجھے ایسا لگتا تھا کہ اکثر کوئی میرے آس پاس بھٹک رہا ہو، حالانکہ مجھے دکھائی کوئی نہیں دیتا تھا، لیکن مجھے اپنے آس پاس کسی کے قدموں کی آواز ضرور سنائی دیتی تھی۔ جب میں نے اپنے بھائی سے پوچھا تو اس نے کہا کہ اسے بھی ہمارے کمرے کے ارد گرد سے کسی پرچھائی کا دکھنا اور کسی کا چلنا پھرنا محسوس ہوا کرتا ہے۔ اس طرح کے عجیب واقعات ہمارے ساتھ آئے دن ہوا کرنا اس طرح کے عجیب و غریب واقعات ہمارے ساتھ آئے دن ہونا شروع ہو گئے، لیکن ہم جب بھی یہ بات اپنے گھر کے بڑوں کو بتایا کرتے تو انہیں یہ ہماری باتوں پہ یقین ہی نہیں آیا کرتا تھا۔ شاید ان کے ساتھ کبھی کوئی ایسا واقعہ جو نہیں ہوا تھا۔ پھر ایک دن ایسے ہی میرا کزن میرے گھر آیا تھا۔ وہ مجھ سے ملنے آیا اور میرے کمرے میں بیٹھ کر مجھ سے باتیں کر رہا تھا۔ تبھی بات کرتے کرتے گھر میں کھانا نکالا گیا تو وہ فریش ہونے کی غرض سے واش روم چلا گیا۔ کچھ دیر بعد جب وہ واش روم سے نکلا تب میں نے دیکھا کہ وہ بہت زیادہ ڈرا ہوا ہے۔ ڈر کے مارے وہ پسینے سے بالکل شرابور ہو رہا تھا۔ اس کو اس طرح سے ڈرا ہوا دیکھ کر میں نے اس سے پوچھا کہ کیا ہوا، تم اتنے ڈرے ہوئے کیوں؟ تب اس نے مجھے بتایا کہ جب وہ واش روم سے واپسی کمرے کی طرف آ رہا تھا تبھی راستے میں اسے ایک لمبا کالا انسان دکھا۔ سایہ دکھا۔ وہ کالا سایہ بہت تیز بھاگتا ہوا اس کے قریب آیا اور سیدھا اس کے آر پار ہو گیا۔ یہ ساری بات بتاتے ہوئے میرا کزن کافی زیادہ ڈرا ہوا تھا اور میں جانتا تھا کہ وہ جھوٹ نہیں بول رہا ہے، کیونکہ اس گھر میں ہمارے ساتھ بھی ایسے ہی کئی عجیب واقعات پیش آ چکے ہیں۔ پھر میں فوراً اپنے کزن کو اپنی والدہ کے پاس لے گیا۔ میرے کزن نے اپنے ساتھ پیش آئے واقعے کو جب میری والدہ کو سنایا تو تب جا کر میری والدہ کو یقین آیا کہ اس گھر میں ہو نہ ہو کوئی تو ایسی بات ضرور ہے۔ یہ بات جب میرے والد صاحب تک پہنچی تو ان لوگوں نے ایک صاحب علم کو بلایا۔ جب وہ صاحب علم ہمارے گھر پہ آئے اور جب انہوں نے اس پہ عمل شروع کیا اور جب پھر انہوں نے اس گھر کا جائزہ لیا تو ان صاحب علم نے ہمیں بتایا کہ جس گھر میں ہم لوگ رہ رہے ہیں ہم سے پہلے وہاں پر ایک کالا علم کرنے والا انسان رہا کرتا تھا۔ وہ اپنے کالے جادو سے، اپنے کالے علم سے لوگوں کو نقصان پہنچایا کرتا تھا۔ اس نے اس کالے جادو کے چلتے ایک بچے کا بھی قتل کر دیا تھا، اور سب سے ڈراؤنی بات اور سب سے حیران کن اور پراسرار بات تو یہ تھی کہ جس کمرے میں اور میرا بھائی سویا کرتے تھے اسی کمرے میں اس کالے جادو کرنے والے انسان نے اس بچے کی بلی چڑھائی تھی، اس بچے کا قتل کیا تھا۔ دوسرے کمرے میں وہ کالا جادو کرنے والا انسان اپنا کالا علم کیا کرتا تھا۔ یہ دو کمرے وہی تھے جن میں ہم دو بھائیوں کو اکثر طرح طرح کی چیزیں محسوس ہوا کرتی تھیں۔ اس کے بعد ان صاحب علم نے میرے والد صاحب سے کہا کہ جتنی جلدی ہو سکے آپ لوگ اس گھر کو اللہ حافظ کہہ دیں، کیونکہ یہ گھر آپ لوگوں کے لیے بہت بھاری ہو سکتا ہے۔ یہ کہنے کے بعد وہ صاحب علم ہمارے گھر سے چلے گئے۔ اس کے بعد میرے والد صاحب دوسرا کرائے کا گھر ڈھونڈنے لگے۔ کچھ دنوں کے بعد ہی میرے بھائی کو رات میں سوتے ہوئے بہت ڈراؤنے خواب آنا شروع ہو گئے تھے۔ خواب میں میرا بھائی اکثر دیکھتا تھا کہ ایک 7-8 سال کا بچہ ہمارے کمرے میں ادھر سے ادھر کھیلتا کودتا تھا، اور کھیلتے ہی کھیلتے وہ بچہ پنکھے میں پھانسی لگا کر اپنی جان لے لیا کرتا تھا۔ ہر رات میرے بھائی کو سوتے ہوئے یہ بھیانک خواب آیا کرتا تھا۔ اس خواب کی وجہ سے میرا بھائی اکثر کافی ڈرا رہا کرتا تھا۔ پھر کچھ دنوں بعد میرے والد صاحب نے ایک دوسرا کرائے کا گھر ڈھونڈ لیا تھا۔ اس گھر میں قرآن خوانی کرانے کے بعد ہم شفٹ ہو گئے تھے۔ اس گھر میں شفٹ ہونے کے بعد ہمارے ساتھ سب کچھ نارمل ہونے لگ گیا تھا۔ یہ کہانی ہمیں رفیق نے پنجاب سے شیئر کی تھی۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو یہ کہانی پسند آئی ہو۔ اگر پسند آئی ہو تو کمنٹ کر کے ہمیں اپنی رائے سے لازمی آگاہ کیجیے گا۔
آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے لیے ایک کہانی اور ہے۔ یہ دوسری کہانی ہمیں KPK سے زین نے بھیجی ہے۔ یہ کہانی میں آپ کو انہی کے پوائنٹ آف ویو سے سناؤں گا۔ میرا نام زین ہے، میں KPK کی سائڈ رہا کرتا ہوں۔ آج میں آپ کو ایک سچی کہانی سنانے جا رہا ہوں۔ یہ واقعہ میرے ماموں جن کا نام ناصر ہے ان کے ساتھ پیش آیا تھا۔ یہ واقعہ ان کے ساتھ تب پیش آیا تھا تب وہ 18 سال کے تھے۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ آج سے کافی سال پہلے ایک بار میرے ماموں اپنے بڑے بھائی کے ساتھ اپنے کمرے میں سو رہے تھے۔ تبھی رات کو 1 بجے میرے ماموں کو واش روم جانے کی طلب ہوئی تو میرے ماموں واش روم کی غرض سے گھر سے باہر چلے گئے۔ میرے ماموں کے گھر میں ٹوائلٹ گھر کے باہر بنا تھا، اسی لیے گھر کے سبھی لوگوں کو واش روم کی غرض کے لیے گھر سے باہر جایا کرنا۔ تو جب میرے ماموں واش روم کی غرض سے باہر جا رہے تھے تبھی انہیں ایسا لگنے لگا کہ کوئی ان کے پیچھے پیچھے آ رہا ہے۔ یہ بات ماموں کو کافی عجیب لگی، لیکن جو کہ وہ بہت نیند میں تھے تو اسی لیے انہوں نے اس بات پہ بالکل بھی دھیان نہیں دیا۔ پھر ماموں اپنے کمرے میں جا کر چپ چاپ لیٹ گئے۔ ماموں کو لیٹے ہوئے ابھی کچھ ہی وقت گزرا تھا کہ تبھی اچانک ان کو بہت تیز ٹھنڈ لگنے لگی۔ اس وقت گرمی کا موسم چل رہا تھا، اس لیے اچانک ٹھنڈ لگنے سے میرے ماموں کافی حیران رہ گئے تھے۔ ماموں سوچ میں آ گئے تھے کہ آخر گرمی کے موسم میں اتنی ٹھنڈ کیسے پڑنے لگی۔ ماموں آنکھیں بند کر کے لیٹے ہوئے تھے اور ٹھنڈ کی وجہ سے انہیں نیند نہیں آ رہی تھی۔ تبھی انہیں ایسا محسوس ہونے لگا کہ جیسے انہیں کوئی گھور رہا ہے۔ جب میرے ماموں نے اپنی آنکھیں کھولی تو سامنے کا نظارہ دیکھ کر خوفزدہ رہ گئے۔ دراصل آنکھیں کھولتے ہوئے میرے ماموں نے دیکھا کہ ایک بہت ہی بھیانک عورت ان کے چہرے کے بالکل نزدیک آ کر انہیں گھور رہی ہے۔ اس عورت نے نئی نویلی دلہن کے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور وہ دیکھنے میں کافی بھیانک لگ رہی تھی۔ اس عورت کی آنکھیں بالکل لال رنگ کی تھی۔ اس کے بال بہت بڑے اور بکھرے ہوئے تھے، ساتھ ہی اس عورت کے دانت بھی بہت بڑے تھے جو کہ اس کے منہ سے باہر آ رہے تھے۔ میرے ماموں اس بھیانک عورت کو دیکھ کر اتنا ڈر گئے تھے کہ وہ اپنی جگہ پر بالکل جم گئے تھے۔ ماموں چلانا چاہ رہے تھے اور بھاگنا بھی چاہ رہے تھے، مگر نہ تو ان کے منہ سے کوئی آواز نکل رہی تھی اور نہ ہی وہ اپنے جگہ سے ہل پا رہے تھے۔ اس وقت میرے ماموں کو ایسا لگ رہا تھا کہ وہ آج زندہ نہیں بچیں گے۔ پھر ماموں نے ڈرتے ہوئے دل ہی دل میں اللہ کا نام لینا شروع کیا۔ دل میں اللہ کا نام لیتے ہی وہ بھیانک عورت ان سے دور بھاگنے لگی۔ اب ماموں بھی ہلنے کے قابل ہو گئے تھے اور ان کے منہ سے آواز بھی نکلنے لگی تھی۔ نارمل ہو کے ماموں نے پھر بہت زور سے چیخ ماری۔ ماموں کی چیخ سنتے ہی میرے ماموں کے بڑے بھائی یعنی کہ میرے بڑے ماموں بھی نیند سے جاگ گئے۔ نیند سے جاگ کر میرے بڑے ماموں نے اس بھیانک عورت کو دیکھا۔ میرے بڑے ماموں جو کہ جن بھوتوں پر کافی یقین رکھا کرتے ہیں، انہوں نے اس بھیانک عورت کو دیکھ کر ڈر کے مارے بے ہوش ہو گئے۔ تب تک میرے ماموں کی چیخ سن کر ان کے باقی گھر والے بھی جاگ گئے تھے۔ پھر جب گھر کے لوگ ماموں کے کمرے میں آئے تب تک وہ بھیانک عورت غائب ہو چکی تھی۔ بعد میں جب گھر کے لوگوں نے ماموں سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ انہوں نے ایک بھیانک عورت کو دیکھا تھا۔ ماموں کے سب کچھ بتا دینے کے باوجود بھی ان کے گھر کے لوگوں نے ان کی بات کا بھروسہ نہیں کیا اور کہا کہ تمہارا خواب یا کوئی وہم ہوگا۔ اس واقعے کے اگلے دن بعد ہی وہ بھیانک عورت میرے ماموں کو ہر جگہ دکھائی دینے لگی۔ ماموں کو وہ عورت کبھی راہ چلتے دکھ جاتی تو کبھی گھر کے اطراف میں دکھا کرتی۔ ماموں اکثر گھر کے لوگوں کو بتایا کرتے کہ وہ عورت انہیں اکثر دیکھ کر ہنسا کرتی ہے اور انہیں اپنے ساتھ لے جانا چاہتی ہے۔ وہ بھیانک عورت صرف میرے ماموں کو ہی دکھائی دیا کرتی تھی، باقی گھر کے کسی دوسرے فرد کو دکھائی نہیں دیتی۔ اسی وجہ سے باقی گھر کے دیگر لوگ ماموں کی اس بات کا یقین نہیں کیا کرتے تھے۔ میرے ماموں اس بھیانک عورت سے کافی پریشان ہو گئے تھے۔
وہ نہ تو ٹھیک سے کھا پاتے تھے اور نہ ہی صحیح سے سو پاتے تھے۔ اب وہ کافی بیمار بھی رہنے لگے تھے اور دوا کھانے پر بھی ان کی طبیعت میں کوئی سدھار نہیں آ رہا تھا۔ یہاں تک کہ ایک بار میرے بڑے ماموں نے بھی اس گھر میں اس عورت کے بارے میں بتایا، لیکن تب بھی ان کی بات کا کسی نے بھروسہ نہیں کیا۔ ان باتوں سے بہت پریشان ہو کر ایک دن میرے ماموں پاس کی ایک مسجد کے مولوی صاحب کے پاس چلے گئے۔ ماموں نے ان مولوی صاحب کو اپنے ساتھ ہوتے ساری باتیں بتائیں۔ تب ماموں کی بات سن کر مولوی صاحب نے ان سے پوچھا کہ وہ عورت تمہیں ہمیشہ اپنے آس پاس نظر آتی ہے، اس لیے ذرا مجھے بتاؤ اس وقت ابھی وہ عورت کہاں پر ہے؟ تب مولوی صاحب کی بات کا جواب دیتے ہوئے میرے ماموں نے کہا، اس وقت وہ عورت مسجد کے دروازے کے باہر کھڑی ہے اور مجھ سے کہہ رہی ہے کہ وہ مجھے مار ڈالے گی۔ تب ماموں کی بات سن کر مولوی صاحب نے کہا کہ ڈرو نہیں، یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ پائے گی۔ پھر مولوی صاحب نے ماموں کو گلے میں پہننے کے لیے ایک تعویذ دیا اور ان سے کہا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے تم اس تعویذ کو اپنے سے الگ مت کرنا۔ اس کے بعد میرے ماموں اس تعویذ کو لے کر گھر آ گئے۔ پھر اسی دن شام کو مسجد کے مولوی صاحب ماموں کے گھر آئے اور انہوں نے ماموں کے پیرنٹ سے کہا، یعنی میرے نانا نانی کو کہا کہ آپ کا بیٹا اتنی بڑی مصیبت میں تھا اور آپ لوگوں کو اس کی کسی بات پہ یقین کیوں نہیں آیا اب تک؟ آپ کے بیٹے کے پیچھے ایک چڑیل پڑ گئی ہے، وہ چڑیل آپ کے بیٹے کی جان بھی لے سکتی تھی، لیکن تب بھی آپ لوگوں نے یہ بات مجھے نہیں بتائی۔ آپ لوگوں نے تو اپنے بیٹے کی بات کا بھروسہ بھی نہیں کیا۔ کیا آپ لوگوں کو اپنے بیٹے کی پرواہ نہیں ہے کیا؟ یہ بات مکمل کرنے کے بعد مولوی صاحب نے میرے نانا نانی کو اس چڑیل کے بارے میں بتایا۔ پھر مولوی صاحب نے گھر کے سبھی لوگوں کو پہننے کے لیے تعویذ دیا۔ تعویذ پہننے کے بعد میرے ماموں نے انہیں بتایا کہ وہ چڑیل اب بھی انہیں دکھائی دیتی ہے، لیکن وہ چڑیل ہر دن تھوڑا تھوڑا کر کے ماموں سے دور ہوئے جا رہی ہے۔ پھر کچھ ہی دنوں بعد میرے ماموں کو وہ چڑیل دکھنا بھی بند ہو گئی۔ اس کے بعد وہ چڑیل میرے ماموں کو کبھی دکھائی نہیں دی۔ یہ واقعہ بالکل سچا ہے جو مجھے میرے ماموں نے بتائی تھی۔ میرے ماموں اب اس دنیا میں تو نہیں ہیں، لیکن جب بھی کبھی بھوت، جنات یا پریت کی بات ہوتی ہے تو مجھے میرے ماموں کا یہ واقعہ ہمیشہ یاد آ جاتا ہے۔ Alright, thank you for sharing this story. دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہوں۔ اگر پسند آ رہی ہوں تو کمنٹ کر کے لازمی بتائیے گا اور ہماری ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا۔ اور اگر ابھی تک آپ لوگوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔ میں ایک بار پھر ایسے ہی سچے واقعات کو لے کر آپ لوگوں کے لیے پیش ہوں گا۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔